गुमराह एपिसोड 135। इसकी तलाशी लो। उस अफसर ने सिपाही की तरफ इशारा किया तो दो हाथ मेरी जेबों में उतर गए। कोट के नीचे से स्टन गन और पिस्तौल उसने निकालकर अपने अफसर को दे दिए। तमाम नोट जो एक प्लास्टिक के बटवे में बंद थे उसने निकाल लिए। सिगरेट और माचिस बुरी तरह भीग चुके थे। जब वो मुझे अच्छी तरह साफ कर चुका तो अपने अफसर के कहने पर उसने मुझे हथकड़ी लगा दी। वो जंजीर जिससे बचने के लिए मैंने 12 कोशिश की, बिला आखिर मेरे हाथों पर आन पहुंची थी। वो मुझे गिरफ्तार कर चुके थे। मेरी जिंदगी ही शायद खत्म होने को आ गई थी। ये आबी की किस्मत थी कि वो मुझसे चंद ही घंटे पहले रुखसत हो गया था, वरना वो भी इस वक्त मेरे साथ होता तो मेरा दुख सवा हो जाता। वो खुशनसीब था कि अपना रास्ता उसने मुझसे अलग कर लिया था। चंद ही लम्हों बाद उन सिपाहियों की सीटियां चारों तरफ गूंजने लगी और देखते ही देखते 12-14 आदमी मेरे गिरदान ठहरे। अभी तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी। वो मुझे धकेल कर नहर के किनारे खड़ी जीप के पास ले गए। मैं उनके जाल में फंसकर निढाल हो चुका था। वो गालिबन कोई डीएसपी था। लोग उसे राशिदी कहकर पुकारते थे। वो मुहिम उन लोगों ने उसी की सरकर्दगी में तय की थी। वो पिस्तौल सीधे हाथ में लेकर मेरे सामने आन ठहरा। उसे अब भी शक था कि शायद मेरे तरकश में कोई तीर मौजूद होगा। बड़ी राह दिखाई है तुमने जिलानी। तुम्हारे हौसले की मैं दाद देता हूँ, मगर तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं हुआ। चलो जीप में बैठो। मैं मरे हुए आदमी पर कौड़ा नहीं बरसाता। चलो। उसकी आवाज़ में तहम्मुल था, बुर्दबारी थी और एक ठहराव था। उसके कहने पर मैं जीप के अंदर जा बैठा। मुझ पर एक नहीं बेहिसाब इल्जामात थे। जीप के अंदर चारों तरफ मुसल्लह सिपाही बैठे थे और उनकी नालों का रुख मेरी ही तरफ था, मगर राशिदी की वजह से सभी सिपाही बिल्कुल चुप थे। गालिबन ये उसका एहतराम था जिसने उनकी जुबान बंद रखी थी, वरना उनकी आंखों में फतह का बेपनाह सैलाब झलकता नजर आता था। राशिदी अगली सीट पर नहीं बल्कि पिछले हिस्से में मेरे पास ही बैठ गए। जीप चली तो उसने एक सिगरेट मुझे पेश किया और बोला, लो ये पियो, ये तो मेरे बस में है। तुम्हारे सिगरेट तो भीग गए थे। मैंने खनकती जंजीर को लहराकर सिगरेट पकड़ा तो उसने दिया सलाई जला दी। हमारी इत्तला गलत नहीं थी, मुखबिर मोतबिर था। क्यों वली साहब? जी हाँ, ये इत्तेफाक है कि इसे हथियार चलाने का मौका नहीं मिला, वरना ये कई आदमियों को ले डूबता। नहीं, ये बहादुर आदमी है। इसे जीना आता है तो मरना भी जानता होगा। तुम्हारा यार भी तो था तुम्हारे साथ। जी हाँ, मगर मेरे किसी गुनाह में वो शामिल नहीं था। राशिदी मुस्कुरा दिया। मैं ये तो नहीं पूछ रहा कि वो तुम्हारे किसी गुनाह में शामिल था या नहीं, मगर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो मुझसे आज रात ही अलग हो गया था। मेरी आदतें उसे अच्छी नहीं लगती थी। घर कहाँ है उसका? मुझे नहीं पता। राशिदी फिर मुस्कुरा दिया। उसने तय कर लिया था कि वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करेगा। कम अज़ कम बहस से वो बहरहाल बच रहा था, किसी मामले पर इसरार नहीं करता था। कुछ ही देर बाद हम छावनी के थाने में जा पहुँचे। मैं जीप से उतरा तो बहुत से सिपाही मेरे इर्द गिर्द थे। थाने में सन्नाटा सा छा गया। जितने भी सिपाही और अफसर वहाँ मौजूद थे वो मेरी झलक देखने के लिए वहाँ जमा हो गए। उनकी आंखों में बेपनाह हैरत थी। कई तो ऐसे थे जो मुझे देखते ही गालियाँ बकने लगे थे, मगर राशिदी ने उन्हें मौका नहीं दिया। वो मुझे साथ लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। थानेदार का नाम वली मोहम्मद था। उससे बोला, हमारे लिए चाय बनवा दो वली साहब। तुम भी मेरे साथ आओ। दुरानी साहब को भी अंदर भेज दो। ये कहकर वो मुझे अपने कमरे में ले गया। बैठो, इस कुर्सी पर बैठ जाओ और ये सोच लो कि तुम्हारा किस्सा खत्म हो चुका है। अब सिर्फ फांसी का फंदा तुम्हारे गले में लटकना बाकी है। ये कहकर वो दूसरी कुर्सी पर जा बैठा। 2 सिपाही मेरे साथ ही अंदर आ गए थे और वो दोनों मुसल्ला थे। मुझे उन लोगों ने धक्का देकर सोफे पर बिठा दिया। तो तुम्हारा नाम गुलाम जिलानी है? जी हाँ। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे बारे में ये इत्तला हमें मिली थी कि तुम आज होटल अल सऊद से 2 औरतें अगवा करके ले गए हो। जी हाँ, मगर मेरा ख्याल है कि वो खुशी से हमारे साथ गई थी और अब वो मेरे दोस्त पीरजादा के पास है। वो उन्हें सखड़ ले गया है। वहाँ वो किस पते पर ठहरेगा? इसका मुझे इल्म नहीं। वो खुद अपनी मालकिन से तंग आई हुई थी। तुम्हारा लहजा तो बहुत मुसफ़्फ़ा है। पढ़े लिखे हो? जी हाँ, मैं FA तक पढ़ा हूँ। तुम फांसी की कोठरी से भाग निकले थे? जी हाँ, ये सच है। मुसीबत ये आ गई है कि पुलिस में अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भर्ती होने लगे हैं। मैं भी इसी गिरोह से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं तुमसे मुजरिमों जैसा सलूक करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे गुनाहों का खुद एतराफ़ कर लो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया राशिदी साहब। एक ज़बरदस्त बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ ज़रूर उठाई है। मसलन वो कौन सी बेइंसाफ़ी थी जो तुम्हारे साथ हुई? छोड़े बस, अब मेरी फ़ाइल आप निकालेंगे तो उसमें सब कुछ मौजूद होगा। हाँ, मैं सब कुछ देखूँगा। अभी तो मैं अखबार नवीसों को यहाँ बुला रहा हूँ। ये ज़्यादती ना करें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए वो बहुत शोर मचाते रहे हैं। मैं उन्हें अभी बुलवाऊंगा और मेरा ख्याल है कि वो आ भी जाएंगे।
پھر بھی کل کے اخبار میں میری تصویر نہیں چھپ سکے گی، رات بہت گزر چکی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، خیر میں ان کو صبح بلوا لوں گا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری گرفتاری پر انعام بھی مقرر ہے۔ وہ آپ کو مبارک ہو، مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اتنے اچھے افسر ہیں تو میں پہلے ہی تھانے میں حاضر ہو جاتا، اتنی تگودو کرنی پڑی آپ کو، اس کا مجھے افسوس ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی، میرا یہ فقرہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر عالیہ کو یہاں بلا رہا ہوں، آپ کی مخبر وہی تھی، اسے تو میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں، کال کر دیں اس کو۔ اتنے میں ولی صاحب اندر آ گئے۔ اس کو ہمارے حوالے کر دے راشدی صاحب، وہ درانی اسی کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔ بھائی ہمیں چائے تو پی لینے دو۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت چائے پی لی ہے اس نے، آج ہی تو یہ ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تیری ناکوں میں سلائی پھیر دوں گا جیلانی، تو مت سمجھ کہ اس طرح تو راشدی صاحب کا مہمان بن کر بیٹھا رہے گا۔ میرا خیال ہے تمہیں کسی نے ابھی تک تمیز نہیں سکھائی ہے ولی احمد، ہوش سے بات کرو۔ کیا ہوا جو میں تھانے میں آ بیٹھا ہوں؟ یہ حد آخر نہیں ہے، یہاں سے باہر جانے کا بھی ایک راستہ موجود ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھا، مگر راشدی کی وجہ سے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، یہ تمہیں جب پتہ چلے گا جب ہم تمہارے پرزے ادھیڑ دیں گے۔ کوئی ایک جرم نہیں ہے تمہارا، مگر ہر بار تم بچ بچا کر نکل جاتے تھے، مگر اب نہیں، اب یہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں جاتا۔ بیٹے میرا نام ولی احمد نہیں، اگر میں نے تجھے موت سے پہلے نہ مار دیا تو۔ کوئی ذاتی دشمنی ہے تمہاری مجھ سے؟ ہاں یہی سمجھ لو، کتنے ہی پولیس افسر تم نے مار دیے، ہم ایک ایک بات کا حساب لیں گے تجھ سے۔ تم غلط کہتے ہو، میرا کبھی پولیس سے مقابلہ نہیں ہوا، بدگمانی اچھی نہیں ہوتی ولی احمد، چائے پیو، تمہیں بلڈ پریشر تو نہیں ہے کہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس پر وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اتنے میں سپاہی چائے لے کر اندر آ گیا تھا۔ وہ چائے میں نے اسے اشارہ کر کے اپنے سامنے میز پر رکھوا لی۔ اسے بناؤ میاں، میری سردی تو کچھ کم ہو، نہر سالی بڑی ٹھنڈی تھی۔ ٹھنڈ تو تجھے اب لگے کہ جیلانی، اس کو میرے حوالے کر دے راشدی صاحب، یہ اس چائے کا کسی بھی طرح حقدار نہیں ہے۔ تم چپ رہو ولی احمد، مجھے تمہارا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ ہم اس کو گرفتار کر چکے ہیں، اعتراف کیا خود کرے گا، سزا اس کو قانون کی طرف سے ملے گی، تمہیں اتنا سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر راشدی خود اٹھا اور میرے پاس آ کر چائے بنانے لگا۔ ولی احمد اسی وقت وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس سے میری یہ خاطر مدارات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آئی لائک یو راشدی صاحب، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ سب کے سب پولیس آفیسر شریف نہیں ہوتے، مگر میرا یہ خیال غلط نکلا۔ راشدی نے مجھے چائے بنا کر دی، 2 پیالیاں سپاہیوں کو بھی مل گئیں۔ میرے ہاتھ سلگنے لگے، مگر میرے سامنے 2 مسلح سپاہی میرا حوصلہ پست کر رہے تھے۔ پیالیاں ہاتھ میں لینے کے باوجود ان دونوں نے اپنی بندوقیں مجھ پر تان رکھی تھی، ورنہ میں شاید راشدی کو وہیں کھنگال لیتا۔ چائے ختم ہوئی تو اس کے چند ہی منٹ بعد درانی اندر آ گیا۔ 4 سپاہی اس کے عقب میں آ رہے تھے۔ اس کو حوالات میں بند کر دے راشدی صاحب، کسی بھی وقت یہاں کوئی سینئر آفیسر آ سکتا ہے۔ راشدی ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ٹھیک ہے، اسے حوالات میں بند کر دو۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی باہر نکل گیا۔ جیسے وہ برآمدے میں پہنچا تو رانی نے مجھے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اٹھ جا جوان، اب تو ہماری باری آئی ہے، بہت لوگ تیرے ہاتھوں دبا ہوئے، چل اب اٹھ جا۔ یہ کہہ کر اس نے میری پسلیوں میں پاؤں کی ایک ٹھوکر لگائی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا تو میری آنکھوں میں شاید اس نے ایک شفاف روشنی کا مفہوم پڑھ لیا تھا۔ اسے دیکھتے اس نے بڑے ہی غضبناک طریقے سے الٹے ہاتھ کا ایک جھاپڑ میرے منہ پہ دے مارا۔ کتے کے بچے، تیری تنفن ابھی تک مری نہیں ہے، میں تجھے فرش پہ لٹا دوں گا، ہماری باری تو آج ہی آئی ہے۔ اس کا ہاتھ کچھ اتنا بھاری تھا کہ میں الٹ کر رہ گیا۔ جب میں دوبارہ اٹھا تو وہ ایک اور وار کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ تمہیں اس کی بڑی قیمت دینی پڑے گی دورانی، میرا نام غلام جیلانی ہے، تیرا نام بھی میں نے اپنی فہرست میں لکھ لیا ہے۔ چل اب کس کے پاس لے کے جانا چاہتا ہے مجھے، لے چل۔ میں نے اس کے سامنے تن کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے اہانت آمیز رویے نے میرے بدن کو چنگاری دکھا دی تھی۔ سپاہی سب کے سب مسلح تھے اور مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک ہی لحظے میں مجھے 4 دیواری کے اندر ہی ختم کر سکتے تھے۔ دورانی میری آنکھوں میں ابھرتے اس شفاف جذبے کو دیکھ چکا تھا جو کسی بھی طرح بجھنے میں نہیں آتا تھا۔ میں دروازے کی طرف نکلا تو وہ بولا، اس کو نرغے میں لے کر چلو، یہ ذرا بھی حرکت کرے تو اسے گولی مار دو۔ ہم برآمدے میں نکلے تو سپاہیوں نے میرے گرد اپنا حلقہ تنگ کر لیا۔ تھانے میں موجود تمام لوگ اب بھی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ مجھے اسی طرح اپنے حلقے میں لے کر حوالات تک جا پہنچے۔ دورانی بولا، ادھر نہیں، اس کو 3 نمبر کمرے میں لے چلو، ولی احمد اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سپاہی مجھے گھما کر دائیں طرف کے کمرے میں لے گئے۔ میرے سامنے اب برآمدے کے عقب میں 2 ہیڈ کانسٹیبل بیٹھے تھے۔ ان کے کمرے سے گزر کر ہم آگے بڑھے تو وہاں سپاہی بستر بچھا کر ان پر لیٹے تھے۔ 2 ایک ان میں ایسے تھے جو ابھی تک سو نہیں سکے تھے۔ ان کے قریب سے نکل کر ہم عقبی کمرے میں جا پہنچے۔ ولی احمد اور 2 سپاہی وہاں ایک میز کے گرد بیٹھے تھے۔
ہم اندر پہنچے تو ولی احمد بولا، بس اب ٹھیک ہے دورانی صاحب، آپ جائیں، میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اس کو سامنے بٹھا دیں۔ دورانی نے مجھے پھر دھکا دیتے ہوئے سامنے کی دیوار تک پہنچا دیا۔ میرے ہاتھوں میں جو ہتکڑی لگی تھی وہ مجھ تک ہی محدود تھی، کوئی سپاہی اس کے ساتھ نہیں بندھا تھا۔ میں دیوار تک پہنچا تو ولی احمد بولا، بیٹھ جاؤ، تمہارا ناشتہ بھی تیار ہو رہا ہے، آپ جائیں دورانی صاحب، میں صبح آپ سے بات کروں گا۔ اس پر بہت سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھانا، میڈیکل رپورٹ میں ضربے نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ بات اس نے ولی کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہی، مگر کمرے میں مکمل سناٹا طاری تھا۔ وہ آواز میں نے بھی سن لی۔ دورانی نے مجھ پر آخری نظر ڈالی اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں ہم 4 آدمی تنہا رہ گئے تھے۔ عین اس وقت بائیں ہاتھ کا دروازہ کھلا اور اس میں سے 2 سپاہی ایک تنومند جوان کو لے کر باہر آ گئے۔ اس کے دونوں ہاتھ کمر پر بندھے تھے، بال اس کے بری طرح الجھے ہوئے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے اپل رہی تھی۔ جسم پر اس نے صرف ایک تہبند باندھ رکھا تھا۔ سپاہی اسے دھکیل کر میز کے سامنے لے گئے۔ وہ دہشت زدہ سا ہو کر گرد و پیش سے بے نیاز سر جھکائے ان کے سامنے جا ٹھہرا۔ کیوں بھائی کوبے، کیا خیال ہے تیرا؟ صرف ایک کار ہی چرائی تھی تو نے؟ ولی احمد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی سرکار، وہ میری غلطی تھی جناب، مجھ کو معافی دے دیں۔ کھونڈے کے کہنے پر میں نے اس میں چابی چلائی تھی اور کھونڈا تو ہمارے ہاتھ نہیں آیا، اور تیری صفائی اب تک ہم نہیں کر سکے، ذرا سیدھا کرو اسے۔ ولی احمد نے 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے کرسی سے اٹھتے ہی کوبے کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر ایک دم سیدھا لٹا دیا۔ چادر اس کی کمر پر سے آپ ہی آپ اتر گئی۔ اس کو ان لوگوں نے الگ پھینک دیا۔ سپاہیوں نے اس کی دونوں ٹانگیں اپنی اپنی طرف کھینچ کر اس کو بالکل اردو کا آرٹ بنا دیا۔ بازو تو اس کی کمر پر ہی بندھے تھے اور وہ الٹا لیٹا تھا۔ ان لوگوں نے اس کی ٹانگیں کھینچ کر اس کے ٹخنوں کے درمیان ایک اڈا پھنسا دیا۔ اب کوبا اپنی ٹانگوں کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سر پٹکنے لگا۔ دونوں ہاتھ اس نے بار بار درد سے دہل کر کمر پر مارے، جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اس کا سارا بدن پسینے میں نہا گیا تھا۔ کیوں بچے، اب بتاؤ، باؤ نصیر کی وہ پہلی کار تھی جو تم لوگوں نے چرائی تھی کہ کچھ اور بھی کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں جناب، ابھی بتاتا ہوں، میں مر گیا چودھری جی، میں مر گیا، کوبے نے چیختے ہوئے کہا۔ ابھی کہاں مرا ہے تو؟ یہ اڈا ہٹا دو۔ ولی احمد نے کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اڈا ان لوگوں نے اس کے ٹخنوں کے درمیان سے ہٹایا، اس نے درد سے نڈھال ہو کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگیں کوشش کے باوجود اکٹھی نہ ہو سکی۔ وہ پلٹ کر سیدھا ہوا تو اس کے بازو کمر کے نیچے دب گئے۔ اس کو بچانے کے لیے وہ بڑی مشکلوں سے اٹھا تو اس نے اٹھتے وقت ایک دم اپنے بازو کمر کے نیچے سے یوں کھینچ کر آگے کر لیے جیسے وہ کوئی بہت بڑا بازیگر ہو۔ بازوں کے حلقے میں سے اس کا بدن گزرا تو ولی احمد نے اسے پکڑ کر زبردست گالی دیتے ہوئے کہا، اوے بندر کی اولاد، یہ کیا چکر ہے؟ اس کو پکڑو اوے۔ سپاہی پہلے ہی مستعد تھے۔ ان لوگوں نے اس کو بالوں سے اور اس کی دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا لٹکا دیا۔ چھت پر ایک کنڈا لٹک رہا تھا اور اس میں ایک رسا جھول رہا تھا۔ ٹانگیں اوپر کر کے ان لوگوں نے رسے کے ساتھ کوبے کے پاؤں باندھ دیے۔ اف میرے خدا، میں اس منظر کو ابھی تک نہیں بھول سکا ہوں۔ اس کے بندھے ہوئے ہاتھ لٹک کر سر کے نیچے جا پہنچے۔ اس کے منہ سے کف بہنے لگا۔ رسے سے باندھتے ہی سپاہیوں نے اس کو لٹو کی طرح گھما دیا اور کوبا اس رقص ابلیس کا حصہ بن کر رہ گیا، جس سے وہ سپاہی اور ولی احمد اس وقت تک ہنس اٹھاتے رہے جب تک وہ چکر ختم نہیں ہو گیا۔ کوبا پہلے بائیں ہاتھ گھوما، جب رسے کو اچھی طرح بل چڑھ گیا تو پھر وہ دائیں ہاتھ گھومنے لگا۔ اذیت کے کئی منظر میں اس سے پہلے بھی ان تھانوں میں دیکھ چکا تھا، مگر ولی احمد کا طریقہ کار بالکل ہی جدا گانا تھا۔ وہ انسانوں کو یوں سولی پر چڑھا کر بے حد خوش ہوتا تھا۔ جب کوبا اس رقص کو مکمل کر چکا تو ولی احمد بیت لے کر اس کے پاس جا ٹھہرا اور اسے روکتے ہوئے بولا، ہاں بچے، اب بتا، کیا وہ پہلی کار تھی؟ جی ہاں چودھری صاحب، میں سچ کہتا ہوں، وہ بھی میں نے کھونڈے کے کہنے پر چرائی تھی، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کو شاید الٹی آنے لگی تھی۔ ہاں، تو اس طرح سیدھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے بیت کو لہرا کر فضا میں اچھالا اور پھر تڑاک تڑاک کئی ضربے اس نے کوبے کی کمر پہ دے ماری۔ وہ ضربے اس کی کمر پر ہی نہیں بلکہ اس کے پیٹ پر بھی لگی۔ کئی جگہوں سے اس کا خون بہنے لگا تو ولی احمد نے ہاتھ روک لیا۔ ہاں برخوردار، اب بتا، کیا وہ تیری پہلی واردات تھی؟ مگر کوبا جواب دینے کے قابل کہاں رہ گیا تھا۔ اس کی زبان باہر نکل آئی تھی اور آنکھیں درد کی شدت سے ابلتی نظر آتی تھیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو ولی احمد بولا، اس کو اتار کر پانی پلاؤ اور دوسرے کمرے میں لے جاؤ، ذرا ہوش میں آئے تو اسے پھر میرے پاس لے آؤ۔ سپاہیوں نے اسے اتارا اور دوسرے کمرے میں لے گئے۔ ولی احمد نے سگریٹ سلگا لیا۔ پٹھا بہت ہی عمدہ قسم کا سگریٹ پی رہا تھا، جس کے کئی پیکٹ میز پر دھرے تھے اور سپاہی بھی اس میں سے اپنا حصہ برابر وصول کر رہے تھے۔ اب تو ادھر آ، نام کیا ہے تیرا؟ غلام ایلانی۔ ادھر آ، دیکھتا ہوں میں تجھے، تجھ میں کتنی تمیز ہے۔ اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے بلاتے ہوئے کہا۔
اس کا انداز تخاطب مجھے اس قدر توہین آمیز معلوم ہوا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو جان سے مار دوں۔ میں بے بس ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے جا ٹھہرا۔ ہاں اب بتا وہ عورتیں کہاں ہیں جنہیں تو ہوٹل سے اٹھا لایا تھا؟ مجھ سے تمیز سے بات کرو ولی احمد، تو نے میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو صبح ہونے سے پہلے پہلے تو نوکری سے ڈسمس ہو جائے گا۔ تو جانتا نہیں ہے مجھے؟ کیا مطلب کیا ہے تیرا؟ تو مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ کتے کے بچے، چودھری ولی احمد کو دھمکا رہا ہے تو؟ وہ گرجتا ہوا کرسی سے اٹھ بیٹھا۔ تیری یہ مجال کہ کیا کر اس نے مجھے گریبان سے پکڑنا چاہا، مگر میں بہت زیادہ تپ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرا گریبان پکڑا، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر میں ضرب لگائی اور اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرے ہی لمحے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی رگیں احساس مسلی گئی تو وہ یوں بے سود ہو کر زمین پر گرنے لگا جیسے اس کو مرے ہوئے کئی دن گزر چکے ہوں، مگر میں نے اسے نیچے نہیں گرنے دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی پتلون کی پیٹی کو گرفت میں لے کر اس کو اپنے سامنے کھڑا رکھا۔ دونوں سپاہی ایک دم کھڑے ہو گئے۔ وہ بالکل نہتے تھے، صرف ڈنڈے ہی ان کے پاس تھے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ولی احمد کا پستول اس کی پیٹی سے نکال کر ان پر تان لیا۔ تم نے اگر کوئی حرکت کی تو زندہ نہیں بچ سکو گے، یہ پچھلا دروازہ کھولو ابھی اور اسی وقت۔ وہ دونوں حیرت زدہ ہو کر مجھے دیکھنے لگے کہ دروازہ کھولو، سنا نہیں تم نے؟ میری آواز کا تحکم ان کے دماغ میں اترا تو ان میں سے ایک سپاہی فوراً ہی اس دروازے تک جا پہنچا جس سے وہ کوبے کو لے کر اگلے کمرے میں جا پہنچے تھے، مگر وہ دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ سپاہی کی ہلکی سی دستک پر وہ دروازہ فوراً کھل گیا۔ دوسرے سپاہی کو سرسے میں نے پستول کی زد پر لے رکھا تھا۔ سامنے بھی ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اوئے کیا ہو گیا تجھے؟ تیرا رنگ تو فق ہو رہا ہے، اس سپاہی نے پوچھا۔ فوراً ہی اس کی نگاہ ہم پر جا پہنچی۔ ولی احمد ابھی تک میری ڈھال بنا تھا اور دوسرا سپاہی میرے پستول کی زد میں تھا، مگر مجھ سے ہاتھ پورے نہیں کھلتے تھے اور میری چابی خدا معلوم کس کے پاس تھی۔ اسے کمرے کے منظر پر یقین نہیں آیا، مگر جب اس نے مجھے ولی احمد کی گردن کے اوپر سے دوسرے کمرے میں جھانکتے دیکھا تو وہ اس قدر وحشت زدہ ہو کر پیچھے بھاگا کہ اس کا پاؤں الٹ گیا اور وہ سر کے بل نیچے گر گیا۔ میں نے سپاہی کو آگے چلنے کا اشارہ کیا اور پھر ولی احمد کو اسی طرح ہاتھوں کی سولی پر لٹکا کر میں اگلے کمرے میں جا گھسا۔ وہاں کوبا موجود تھا اور ایک سپاہی اس کے دل کی مالش کر رہا تھا، مگر کوبا وہاں ہونے کے باوجود وہاں نہیں تھا۔ اس کی موت واقع ہو چکی تھی اور وہ دونوں ان پڑھ ڈاکٹروں کی طرح اپنی سمجھ کے مطابق اس کو زندگی کی طرف واپس لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ دوسرے سپاہی نے جب ہم تینوں کو عجیب و غریب حالت میں اپنے سامنے دیکھا تو وہ کوبے کو وہیں چھوڑ کر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کہ کیا ہوا چودھری صاحب کو؟ کہ کیا کر دیا تم نے؟ لو سنبھالو اس کو اور چابی ادھر لاؤ۔ وہ آدمی وہی تھا جس نے میرے ہاتھوں میں ہتکڑی لگائی تھی۔ چابی تو درانی صاحب کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور چابی آزماؤ۔ میں نے ولی احمد اور اس سپاہی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مگر ان کے پاس تو میری ہتکڑی کھولنے کا کوئی سامان نہیں تھا اور مجھے دیر ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی بھی سپاہی افسر اندر آ سکتا تھا۔ عقبی کمرے میں سے دوسری طرف نکلنے کا کوئی دروازہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ہر طرف سے مکمل طور پر بند کمرہ تھا۔ اب صرف اسی دروازے سے ہم باہر نکل سکتے تھے جس میں سے ہم داخل ہوئے تھے۔ میں نے سامنے کے سپاہی کو پستول کی زد میں لیتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا تو ولی احمد فرش پر جا گرا۔ میرا ہاتھ اس سپاہی کی گردن تک جا پہنچا تو میں نے اس کی بھی رگیں احساس مسل دی۔ وہ جھوم کر نیچے گرا تو اب دوسرا سپاہی میرے پستول کی زد میں آ گیا تھا۔ ادھر آؤ، تو نے کوبے کو جان سے مار دیا ہے، کیا قصور تھا اس کا؟ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی شکل ابلیس جیسی تھی اور وہ کوبے کو مار چکا تھا۔ وہ سپاہی دہشت زدہ ہو کر میرے قریب آیا تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی گردن پکڑ لی، اس طرح کہ ولی احمد کا پستول اس کی شہرک سے جا لگا۔ وہ سمجھا کہ میں اس کی جان لینا چاہتا ہوں۔ پاگلوں کی طرح وہ چھل کر پیچھے ہٹا تو میں نے ایک بار پھر اسے آگے بڑھ کر پکڑ لیا۔ اب وہ دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ مجھ سے دور رہنے کے لیے اس نے بڑے زوردار طریقے سے اپنے ہاتھ چلائے۔ اس کا گھونسا میری پستی میں لگا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ بڑی چابک دستی سے میری ناف کو مٹھی میں لینے لگا، مگر میں نے اس کی اسی کوشش کے دوران گردن سے پکڑ کر اسے مسل دیا۔ وہ جھول کر دیوار کے ساتھ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ وہ گرا تو میں نے صورتحال کا پھر سے بغور جائزہ لیا۔ وہ کمرہ ایسا نہیں تھا کہ میں اس میں سے باہر نکل سکتا۔ صرف ایک اس کی جنوبی دیوار میں چھوٹا سا آہنی روشن دان تھا جس میں سے گزر جانا کسی بھی طرح میرے بس میں نہیں تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں ولی احمد کا لباس پہن کر وہاں سے فرار ہو جاتا، مگر ابھی میں اس بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ تھانے کی بتیاں ایک دم بجھ گئیں۔ سب کمروں میں اندھیرا چھا گیا۔ روشنیاں واپڈا کے سیاپے میں لگ گئی تھیں اور یہ وہاں سے فرار ہونے کا میرے لیے بہت اچھا موقع تھا۔ میں تیزی سے پہلے کمرے میں آیا، مگر جیسے ہی میں اس میں سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، بتیاں پھر سے روشن ہو گئیں۔ میں پلٹ کر عقبی کمرے میں جانے کے لیے مڑا تو عین اس وقت درانی اندر آ گیا۔ کوئی آدمی اس کے ساتھ آ رہا تھا۔ وہ عمدہ قسم کا سلیٹی رنگ کا سوٹ پہنے تھا۔ شکل و صورت سے وہ مجھے کوئی اعلیٰ سرکاری افسر نظر آتا تھا۔ اس وقت میں میز کے پاس جا ٹھہرا تھا اور پستول میں نے ولی احمد کی دراز میں رکھ دیا تھا۔
وہ دونوں میرے عقب میں چلے آ رہے تھے اور انہی کو دیکھ کر میں نے پستول کو میز کے خانے میں ڈال دیا تھا۔ جناب، اسی آدمی کا نام غلام جیلانی ہے، درانی نے بڑے مؤدب لہجے میں کہا۔ اوہ، سو نائس آف یو، اچھا کیا آپ نے کہ مجھے اس سے ملا دیا۔ کیا حال ہے آپ کے مسٹر جیلانی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ جی، مہربانی آپ کی۔ یہ کون صاحب ہے مسٹر درانی؟ یہ ستناجہ صاحب ہے، عزیز احمد ستناجہ۔ یہ آپ سے ملنے کے شوقین تھے۔ درانی نے پہلی بار مجھے آپ کے لفظ سے نوازتے ہوئے کہا۔ ستناجہ صاحب میری ہتھکڑی پر غور کرتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے کہ آپ ان کی ہتھکڑی کھول دیں۔ جی ٹھیک ہے، ابھی لیں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے چابی نکال کر میری زنجیر کھول دی اور اسے میز کی دراز میں رکھنے لگا، مگر اسے وہاں ولی احمد کا پستول نظر آ گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ ولی احمد کہاں ہے؟ وہ شاید اگلے کمرے میں ہے، اس عفریت خانے میں۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ تیزی سے اگلے کمرے میں جا گھسا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، کمرے میں تاخت و تاراج منظر دیکھ کر وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے وہاں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، یہ سب تو شاید مر چکے ہیں۔ اس وقت تک وہ کمرے کے اندر جا کر ولی احمد کی نبضیں ٹٹولنے لگا تھا۔ یہ تو بے ہوش ہے، اور ان کو کیا ہوا ہے؟ اس نے تینوں سپاہیوں کی نبضیں ٹٹولتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک جیدار انسپکٹر اور 3 بڑے ہی سفاک سپاہی اندر بے ہوش پڑے تھے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو ہوا کیا ہے۔ ان کو دیکھ لینے کے بعد وہ کوبے کی طرف بڑھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بیچارہ مر چکا ہے، اور کل اخبار میں یہ خبر چھپے گی کہ اس نے چھت پر سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ درانی کوبے تک جا پہنچا، مگر وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کی لاش دیکھ کر درانی پریشان ہو گیا۔ اس کی نبضیں تو کب کی چھوٹ چکی تھی۔ درانی کوبے سے مایوس ہو کر اٹھا اور بڑے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا میں سمجھوں کہ یہ تمہاری ایک اور واردات ہے، اور وہ بھی تھانے کے اندر؟ اس کا لہجہ پھر سے پہلے کی طرح صفاق اور بے رحم ہو گیا تھا، اور اسے ستناجہ صاحب کی موجودگی کا بھی احساس نہیں رہا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں ایسی زبردست خوش فہمی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں درانی صاحب۔ یہ مذاق نہیں ہے، مجھے بتاؤ انہیں ہوا کیا ہے؟ اس آدمی کی لاش آپ سے کچھ نہیں کہتی؟ یہ ناممکن ہے، کوئی پولیس کا آدمی کسی ملزم کو یوں نہیں مار سکتا، مگر مار کر حلال تو کر سکتا ہے نا۔ ان لوگوں نے کوبے کو الٹا لٹکا کر، اس کی ٹانگوں میں لکڑی کے اڈے پھنسا کر، اس پر بے تحاشا بیت برسا کر ہلاک کر دیا، مگر مرنے سے پہلے کوبے نے بھی ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ یہ سب بکواس ہے، ولی احمد جیسا آدمی اس کوبے کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے ہاتھ اس حال کو پہنچے ہیں؟ ناممکن، مگر ولی احمد اس سے زیادہ سزا کا مستحق تھا۔ اگر یہ ستناجہ صاحب یہاں نہ ہوتے تو تجھے پتہ چل جاتا کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا۔ وہ پستول میز کی دراز میں کس نے رکھا تھا؟ وہ ولی احمد کا پستول ہے نا؟ بالکل اسی کا ہے، مگر وہ اسے کوبے پر استعمال کرنا چاہتا تھا، اور اس کی نال اس نے بیچارے کی پیٹھ میں رکھ کر چلا بھی دی تھی۔ کوبے کا جب طبی معائنہ ہوگا تو سب پتہ چل جائے گا، گولی اس کے وجود میں ہی گم ہو کر رہ گئی تھی۔ ادھر آئے درانی صاحب، دوسرے کمرے میں آ جائیں۔ ستناجہ صاحب نے اس صورتحال سے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے ہم سب کو ساتھ لے کر میز کے گرد بچھی کرسیوں پر جا بٹھایا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ پولیس ملزموں کو تھانے میں ہی مار کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتی ہے؟ مجھے افسوس ہے جناب کہ یہ سب ہو گیا، مگر جب تک یہ ہوش میں نہیں آتے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اچھا، ان کو ہوش میں لائیں، ان میں سے ہر ایک کا بیان میں سننا چاہوں گا۔ یہ اندھیر ہے، ایسا تو کبھی انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کسی ڈاکٹر کو اندر بلا لیتے ہیں۔ ہاں، یہی کریں، ستناجہ نے بڑی ہی بے رخی سے کہا۔ اسے درانی سے شاید اس گھڑی سخت نفرت ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، ستناجہ نے کرسی میرے قریب کر لی۔ میں نے آپ کو آج پہلی بار دیکھا جیلانی صاحب، اور میں صرف آپ ہی کے لیے آیا ہوں۔ آپ کیسن کے چکر میں آ گئے؟ میں آپ سے متعارف تو نہیں ہوں، مگر مجھے ڈھلو صاحب کی تلاش میں یہ دن دیکھنا پڑا ہے، وہ مجھے کہیں نہیں مل رہے۔ ان کی تلاش میں تو ہم بھی سخت پریشان ہو چکے ہیں، مگر ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ ان کے دشمن رحمت علی کے بارے میں ہم نے سوچا، مگر ان کے وارث بے گناہ لگتے ہیں۔ پولیس ابھی تک ڈھلو صاحب کا سراغ نہیں لگا سکی ہے، مگر آپ کی اطلاع کیا ہے؟ بڑے صاحب سخت پریشان ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ڈھلو صاحب کو ان کے نئے ملازم بدر الدین عرف بدری نے پہلے تو کار میں گولی مار دینی چاہی، مگر جب وہ بچ گئے تو وہ لوگ انہیں اسپتال لے گئے۔ اسپتال میں جب وہ صحتیاب ہو رہے تھے تو بدری نے اسپتال کے ایک آدمی کے ساتھ مل کر انہیں اغوا کر لیا۔ اس دوران ایک عورت ڈاکٹر عالیہ بھی اسپتال میں سے ڈھلو صاحب کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میرے معاملے میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھائے تھے۔ عالیہ کے 2-3 آدمی بھی انہوں نے اغوا کروا لیے تھے، اور وہ بھی بدری کے ہی ذریعے۔ عالیہ نے بدری کو 1 لاکھ روپیہ دیا کہ وہ ڈھلو صاحب کو ٹھکانے لگا دے۔ بدری نے کسی شخص شاستری کے ذریعے ڈھلو صاحب کو اب امرتسر میں ملہوترا کے پاس پہنچا دیا ہے۔ میں ڈاکٹر عالیہ کی ہی تلاش میں تھا کہ مجھے پولیس نے پکڑ لیا۔
میں نے انہیں تفصیل سے وہ سب کچھ بتا دیا جو مجھے معلوم تھا. عالیہ کے کارنامے بھی میں نے اس کے گوش گزار کر دیے. اس کی حیرت بھی اتنی تھی. اوہ تو یہ بات ہے. بالآخر ملہوترا ان کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا. مجھے ان حالات کا بالکل علم نہیں تھا. میں بڑے صاحب کا خاص آدمی ہوں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ڈھلو صاحب نے اپنے اس معاملے کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا. یہ بہت برا ہوا جیلانی صاحب. بہرحال آپ فکر نہ کریں. آپ کو میں کوئی 2 گھنٹے بعد یہاں سے لے جاؤں گا. پہلے میں بڑے صاحب سے مل کر معلوم کر لوں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں ستناجا صاحب کہ آپ کو میری بہتری کی اس قدر فکر رہتی ہے. بخدا مجھے معلوم نہیں تھا. میں تو کسی بھی افسر سے واقف نہیں ہوں. آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ کسی کے سامنے مت جائیں. ابھی تو آپ سے ہمیں بہت کام لینا ہے. آپ آئے میرے ساتھ. میں بھی آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اٹھے مگر پھر کچھ سوچ کر بولے ٹھیک ہے ابھی آپ یہیں بیٹھیں میں ان سے خود بات کرتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اسی وقت کمرے سے باہر نکل گئے. ابھی کو 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ایک سپاہی میرے لیے بہت ہی پرتکلف چائے لے کر اندر آ گیا. ٹرے میں ڈھیر ساری چیزیں بھی رکھی تھیں. سپاہی نے اندر آ کر مجھے بڑے ادب سے سلام کیا اور بولا یہ کھائیں صاحب راشدی صاحب نے بھیجی ہیں. یہ تو بڑی مہربانی ہے راشدی صاحب کی. ان سے ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ کہہ کر میں نے ٹرے سامنے رکھ لی. سگریٹ تو ابھی تک میز پر دھرے تھے اور ان سے میں برابر استفادہ کر رہا تھا. چائے میں بھی پی ہی رہا تھا کہ درانی صاحب ایک ڈاکٹر کو لے کر اندر آ گئے. میرے سامنے چائے کے برتن دیکھ کر انہیں سخت حیرت ہوئی. یہ چائے تمہیں کس نے بھیجی؟ اللہ بڑا کارساز ہے درانی صاحب. آپ بھی پئیں. ابھی تو ڈھیر ساری چائے موجود ہے. مگر وہ میری بات سنی انسنی کر کے ڈاکٹر کے ساتھ اگلے کمرے میں جا گھسے. کچھ ہی دیر بعد درانی کے کہنے پر کمرے میں کچھ سپاہی بھی چلے گئے. وہ اپنے ساتھ چارپائیاں بھی لے گئے تھے. بے ہوش سپاہیوں کو لے کر وہ اسی وقت میرے سامنے سے گزرتے ہوئے آگے نکل گئے. آخر میں کوبے کی لاش اٹھی اور یوں اٹھی کہ اس کی موت پر رونے والا وہاں کوئی نہیں تھا مگر پولیس کے سپاہیوں کو سانپ سونگ گیا. کوبے کی لاش نے وہاں افراتفری مچا دی. میرے کمرے میں تو کوئی نہیں آیا مگر ان کی دوسرے کمروں میں نقل و حرکت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں.